قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظیم. اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی پر مگن ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں محض ایک متاع حقیر ہے. اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اپنی طرف رہنمائی ان لوگوں کو فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ. Jazakallah. Once again, I'll be allowing for 10 seconds for the areas on the sides of the stages to be cleared, please. I've been asked to do so. All right, ladies, gentlemen, members of the press, dignitaries, stakeholders, partners, and of course our honorable guest, Mr. Pakistan, and the Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Saab, a very, very warm welcome to you all to this official, significant groundbreaking of the Dhabiji Special Economic Zone. On behalf of myself and Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, the Special Assistant to the CM, Sindh, for investment in public-private partnership projects, I'd like to welcome you all here today. Thank you all for your punctuality and for gracing us with your presence. Now, it's truly an honor for not only myself but for all of you to be here to witness this significant milestone, which will mark progress, stability, economic development, and all this in our province of Sindh. I know that if I was to ask you what's your favorite thing about Karachi, you'll all have a different thing to say. For some people, it might be the vibrant people, their hospitality, the food, and its all-over fast-paced vibe. Karachi is so much more than just that. We all know Karachi as the hub of business, owing to its geostrategic location and, of course, the fact that we are a port city. For a long time, business was booming, investors were thronging the city, bringing in the money. But then, unfortunately, things began to change, and mostly this was owing to the fact that we were unable
to cater to the growing needs of the businessmen and their community. And they began to take their investments and their business elsewhere. And that's when the government of Sindh stepped in with a plan under the CPEC umbrella to change the current scenario. And it's because of the Herculean efforts of the Sindh Economic Zone's management company that we stand here today at what we all like to call the gateway of prosperity. This would be another testament to the many successful public-private partnerships that the Sindh government has a proud history of, and it would also be the largest. Over 1,500 acres of property boasting a plug-and-play infrastructure, which means that businessmen and investors can literally walk in and start practicing. They would have dedicated gas lines, their own uninterrupted power supply, and thanks to it, their own grid station, and uninterrupted electric supply as well. All this while enjoying easy access to the Karachi airport, the national highway, and most importantly, our very own Port Qasim. Sounds like a dream come true, and it truly is. Now, to welcome you all officially and to tell you more about this futuristic, state-of-the-art gateway to prosperity, I would like to invite to the stage Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, Special Assistant to the Chief Minister for Investment and Public-Private Partnership Projects. Ladies and gentlemen, a warm, warm round of applause, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب ہمارے چیف گیسٹ آج کے ایونٹ کے لیے، ہمارے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، ہمارے صوبائی وزیر، our diplomats from Germany, from China, Korea, members of the press, خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو آج ایک تاریخی دن پہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ایک ایسے نئے کانسیپٹ کا جو جہاں پہ پورے پاکستان میں آپ کے پاس بہت سارے انڈسٹریل ایریاز بھی ہیں، اسپیشل اکنامک زونز بھی ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے پورٹ کی نزدیکی کی کریں، کراچی شہر کی نزدیکی کی وجہ سے، نیچرل ریسورسز کی نزدیکی کی وجہ سے، وہ شاید ہی کسی اور علاقے میں آپ کو مل سکے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ایفرٹس گئی ہیں ٹو میک ٹوڈیز ایونٹ پاسبل. سب سے پہلے تو آئی لائک ٹو اسٹارٹ بائی تھینکنگ آور پریزیڈنٹ کہ یہ علاقہ، یہ خطہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. اس زمانے میں جب اس کو ایک سی پیک پرائیورٹی پروجیکٹ کی طور پہ ڈیولپ کیا گیا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ بہت ساری چائنیز انڈسٹری جو یہاں پہ ریلوکیٹ ہو سکتی ہے، جو نہ صرف پاکستان میں اپنے پروڈکٹس کو دے سکتی ہے، پوری دنیا میں اور اس پورے ریجن میں، پورے سینٹرل ایشیا میں کراچی کو ایک ہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ ساری اپنی مینوفیکچرنگ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور سپلائی کر سکتے ہیں پورے اس ریجن میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی کچھ دوست ہیں جن کا میں شکر گزار ہوں. یہاں بلال میمن صاحب آج ہیں ہمارے ساتھ، ہی سرو دی سیکرٹری انویسٹمنٹس. I'd like to thank him. Ehsan Mangi Saab,
Najam Shah Saab could not make it here today, but I'm also very grateful. All of these people have worked really hard. But I think most importantly, the team at SCCMC, Zimukeli Saab, who you'll be seeing a little bit later, he's one of the most determined and passionate people about this project or any task that's given to him. And it's his constant, unannounced visits, his determination that has brought us to this stage. And Halaki, I've only been here for a period of a little over a year, but we were constantly struggling to get to where we are today. Government of Sindh की तरफ से आपको बताया कि this is a PPP project, so Government of Sindh essentially has not invested a single rupee, not in the execution of this project, not in today's event. As equity, we have only provided our land, and our developer, Zahir Khan and brothers, Mohammad Khan Saab, who you will see and hear him speak in a few minutes, they will come in as the developers and develop the entire infrastructure. And our aim is to create an ecosystem that's friendly to the investor, that's friendly to business people, so that it's very, very easy for them to come into Pakistan and come into the province of Sindh and Dhabiji and make their investments and start their business in a plug-and-play model. Our idea and our vision for this is not at a local level, but to be able to put the province of Sindh and Pakistan on the global investment map, where investors are considering other countries. Why not Pakistan to be one of those places on that portfolio of investments? So that secure ecosystem is the vision that we have given ourselves, the target that we've given ourselves, that we're working towards. I'll speak a few minutes in Sindhi. आपको खबर है कि इलाही सारा असांजा दोस्त हिते ઠઠे जा सिंध जा सभिनी जो बि शुक्रगुज़ार आहियां त हिते आया. ॾिसो असां सभिनी जो ही प्रोजेक्ट को आहे सभिनी खां पहिरीं ही अवां जी मिल्कियत आहे ऐं मूंखे हींअर बि ऐं माज़ी में बि बिलावल साहब जी तरफ़ां मुस्तक़िल इहो हुकुम थींदो आहे त सभिनी खां पहिरीं मुंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कराइणी आहे. सभिनी खां पहिरीं प्रायोरिटी हिते जे माण्हुनि जी हुजणी खपे. त चाहे सरकार जेतिरी बि कोशिशि करे, ऐं मूंखे ख़बर आहे CM साहब ॾींहुं राति हिन ॻाल्हि ते महिनत कंदो आहे त अञा वधीक असीं सिंध में रोज़गार क्रिएट करे सघूं, पर जेतिरो रोज़गार हिकिड़ी इंडस्ट्री करे सघे थी उहो सरकार कॾहिं बि उन पैमाने ते नथी करे सघे. त मुंहिंजा भाउरो, मुंहिंजी भेनरूं, हिते असांजी कोशिशि इहा हूंदी त तव्हांखे उहे आला ॾियूं, उहो स्किल सेट ॾियूं त तव्हां न सिर्फ़ु कराची, पंजाब, पिशावर जेके माण्हुनि सां कम्पीट करे सघो, पर तव्हां वटि उहा सर्टिफिकेशन हुजे जो तव्हां न सिर्फ़ु हिते पर दुनिया में किथे बि पंहिंजे पेरनि ते बीह सघो ऐं पंहिंजे रोज़गार जे लाइ हिते बि कोशिशि करियो, किथे ॿाहिरि बि कोशिशि करे सघो था. ऐं आउं त तव्हांखे अञा हिकिड़ो स्टेप फर्दर वञी इहो बि इनवाइट कंदसि त हिते पंहिंजो कारोबार, पंहिंजा कारखाना लॻायो. जेके 10 साल जो ही टैक्स जी जेका छूट आहे इहा नंढी ॻाल्हि कोन्हे ऐं इन जे लाइ ॾींहुं राति महिनत ऐं CM साहब जो ताबून ऐं असां ते प्रेशर हुओ त इनखे फौरी तौर ते करियो. ऐं आउं सम्झां थो त न सिर्फ़ु असीं ઠઠे ज़िले जो, तिजावल जो, इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो जी तकरीब हिन सां बदिले सघूं था, पर असीं सॼे पाकिस्तान जी तकरीब हिन प्रोजेक्ट सां बदिली सघूं था. पर मूंखे अव्हांजे ताबून जी ज़रूरत आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला SCCMC जी सॼी टीम असीं सभु तव्हां सां गॾु कमु कंदासीं ऐं तव्हांजी जेके हिन में रिक्वायरमेंट्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे कोशिशि करे पूरियूं कंदासीं. So I don't want to take more time. Just the idea that we are trying to make the one green special economic zone of this scale, 1,530 acres. You'll get to know all the details in a few minutes. In the city of Karachi, in the province of Sindh. And I know I'm hearing a lot about it, a lot of interest is coming through, but we have to make it into a huge success, and I'm very, very hopeful that together we'll be able to do this. As always, Sindh is open for business. GA Bhutto, Pakistan, Zindabad.
It's always great to be standing up here on stage and hearing these good things and these positive promises about the future of not only the province but the country too. اور اب آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتانے کے لیے اور اس کے فوائد بتانے کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی. Ladies and gentlemen, I have to keep translating things, so once again for everybody else, I'd like to invite now to the stage the Chief Executive Officer of the Sindh Economic Zone Management Company to let us know about his strategic vision, infrastructure and the potential that this Dhabiji Special Economic Zone holds. Please welcome to the stage Mr. Abdul Azim Okheri. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ اور بہت ساری تالیاں ہو سکتی ہیں. Thank you, Ji. Thank you very much. I would like to thank the entire team here, Belaval Sahab, Tazza Sahab, Thatta Sahab, and all of you. Dhabiji Special Economic Zone presentation lagate has been one of the three CPEC projects जो President Zaradi साहब ने 2018 में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 3 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे by the JCCs, the top forum of under CPEC. One of them is Dhabiji Special Economic Zone. The other one was KCR and KT Bandar Power Park and Jetty. So Dhabiji, the start of the location, we believe that it's one of the ideal regionally strategic location. Karachi itself has an ideal location in the entire region, and Dhabiji has that advantage because it's very close to the Port Qasim and ideally located very close to National Highway, Super Highway. The airport is very close by. The port, both ports in fact, Port Qasim is around 8 kilometers and Karachi port is around 30 kilometers from this zone. So it has that potential in terms of its location. It's one of the top 3 SEZs under CPEC. 1530 acres initially the government of Sindh has earmarked and allotted, and then there is also a future expansion underway. So the government has already announced to expand this zone by another 3,000 acres in the same area approximately. The structure is such that the project is going to be developed in 2 phases. 1530 acres में से 750 first 18 months में develop करेंगे, and then the remaining is going to develop in next 18 months. And the 50-year lease term, and this is the only PPP project, public-private partnership project, which has no VGF, no viability gap fund, no minimum revenue guarantees. So it is the only public-private partnership project which has the potential of an investment outlay of around $5 billion, and it will create around 150,000 direct and indirect jobs. Next. This is again one of the flagship projects of Government of Sindh, and today is the date of groundbreaking. As Qasim Sahab has mentioned, we have had a number of challenges in the past, but we have been able, alhamdulillah, to reach to this day of groundbreaking. We did conduct this, we have the consultants with us. The independent auditor is PwC, who is going to be with us for the concession period, which is 20 years. The lease term for the allottees is going to be 50 years. Next. Zahir Khan and Brothers has been shortlisted or finalized as an outcome of the international competitive bidding, and they are with us. So the entire infrastructure within the zone is going to be developed by Zahir Khan and Brothers. The outer utilities connection and the road has been provided by the provincial government. There is this electric grid station which is currently under construction as we speak through the funding of the federal government. We have been able to get 6.7 billion rupees for a dedicated grid station, which is going to provide 350 megawatts of electricity. This is in addition to the alternate power arrangement
that are out there, the renewable, the solar and the wind, which is abundant in this locality. And in addition, there is a gas line which is already there. 95% work is already complete. So that is again with the funding of around 226 million rupees is available. Water and road have been funded by Government of Singh. There is also going to be an interchange on National Highway in coming days. And since even about a week ago, the project has also been given the SEZ status, which comes with two major tax benefits. One of them is 10-year income tax holiday that is going to be there for enterprises, and the other one is a complete exemption on the import of capital plant and machinery. So these are the incentives which are going to be available for the investors. Next. This is just a layout which shows the utilities layout. We have electricity coming in, water coming in, gas is already there, road is already there. There is a dedicated road with the help of Planning and Development Department of Wasim Saab. In those days, we have been able to come up with this short road, and it reduces the distance to Port Qasim from 30 kilometers to 8 kilometers. So again, this is going to be a direct access from the port to the zone. Next. These are the tentative timelines. The groundbreaking has started as of now. The machinery is already there. They have mobilized the work, and the developer, we are giving all the utilities and the road at the doorstep of the zone to the developer. The internal infrastructure is going to be carried out in accordance to a schedule that we are going to be working together with the developer, and we are hoping that the zone is going to be up and ready in about 12 months' time. And then the sales is also going to be launched within a quarter, with 3 months from now, because there are certain things which the developer has to do before we initiate the sales launch. Next. There is a documentary which we have come up with, and I'll just ask my team to run that video, which is a self-explanatory video which gives more details, and I hope that will the video is going to give all the responses or the queries that you might have. The responses you would find in that video. Ji, please run the video. Growth is not an incident, but a process. Mastermind with a plan. A planned strategy towards progression. Opportunities for tomorrow. A design connecting all dots, all at a perfect center. Dhabiji Special Economic Zone, the ultimate game changer, where growth is unstoppable. Welcome to the new era of progression. Dhabiji Special Economic Zone is a global industrial city and a gateway to Central Asia, Middle Eastern and African markets, with direct land access to China and the rest of the world. Through the ports of Karachi, the project is linked with all corners of the country, with the planned jetty directly connecting Dhabiji Special Economic Zone with Port Qasim from its creek side, 30 kilometers from Jeddah International Airport, Karachi, 8-kilometer road, providing direct access to Port Qasim. The project with direct connectivity to the National Trade Corridor and the L1 under China-Pakistan Economic Corridor. The government of Sindh has facilitated basic utilities, including water, gas, and electricity. Dhabiji Special Economic Zone, where every number, every scale, and every form reflects progression. A safe and secure gated project with international standard infrastructure roads network. A well-protected project with continuous air
patrolling by active and armed security personnel. Dedicated grid station assures an uninterrupted power supply. The first of its kind, public-private partnership between the government of Sindh and Pakistan's most credible construction and development company, ZKB has successfully delivered major projects such as dams, motorways, BRTs, and various other commercial projects across Pakistan. This public-private partnership has been envisaged to provide a plug-and-play solution with an enabling environment for industrialists to a guaranteed success, making it a safe and secure investment for local and global investors. A green eco-friendly project with a technologically advanced combined effluent treatment facility and water treatment plant. The industries in the zone will have continuous availability of drinking and service water. This state-of-the-art industrial zone will be the home to industries, providing numerous new jobs. It will play a pivotal role in maximizing exports. Dhabiji Special Economic Zone is offering plot sites as per the requirements, with all the facilities at the doorstep for heavy, medium and light industries, further divided into specialized zones for different types of industries. The project has a dedicated logistic park. It is a green modern city with parks, walkways and horticulture. The zone also features a residential area with all amenities. Dhabiji Special Economic Zone has a modern-day commercial area with various education, health and lodging facilities. The project offers tax benefits under a Special Economic Zone framework with a 10-year income tax holiday and one-time exemption on the import of capital goods. Industries desiring to achieve new horizons are welcome. Made in Dhabiji will become a symbol of quality and excellence. A new chapter for a promising future is about to begin. Dhabiji Special Economic Zone. Growth unstoppable. वीडियो को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में कदम रखने का वक्त आ गया है और धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर्स हैं जाहिर खान ब्रदर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। मैं चाहूंगी कि मैं ZKBDMC के चेयरमैन को स्टेज पे बुलाऊं। I'd like to invite Mr. Mohabbat Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदी साहब, वजीर खارजः इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वजीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब कासिम नवीद कमर साहब, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, जनाब शब्बीर जिनान मेमन साहब और मोहम्मद वसीम चेयरमैन SPZMC, सिंध काबीना, सिंध असेंबली मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मीडिया पर्सन्स और तमाम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन ZKB ग्रुप अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ZKB ग्रुप को सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिंध की आवाम की खिदमत का एक और मौका अता किया। इस मौके पर मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदी साहब, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब,
جناب قاسم نوید قمر صاحب، وزیر اطلاعات سندھ جناب شرجیل میمن صاحب اور تمام اداروں اور افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان بالخصوص سندھ کے امن و ترقی میں دن رات محنت کرتے ہیں اور دل سے پاکستان کی ترقی کے خواہ ہیں۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی اور پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے اس شہر کو اس طرح کے منصوبوں کی اشد ضرورت ہے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون اپنی طرز کا پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ ہے اور سندھ گورنمنٹ کے اس اقدام کو میں دل سے سراہتا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنے گروپ کی کچھ خدمات کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں روڈ نیٹ ورک، ڈیمز، میٹرو، اسپتال، ریلوے لائن اور پلوں کی تعمیر جیسے کئی اہم منصوبوں کی تکمیل کے فرائض شامل ہیں۔ سی پیک ویسٹرن لوپ اور ایسٹرن لوپ موٹر ویز میں ZKB واحد پاکستانی کمپنی ہے جس نے چائنیز کمپنیوں کے شانہ بشانہ اور ان کے مد مقابل خدمات سر انجام دی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا گیا یہ منصوبہ انشاءاللہ نہ صرف سندھ کی ترقی بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان سہولیات کے عالمی معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے سنہرے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس منصوبے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 5,000 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سی پیک پاکستان کی معیشت اور ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں اسپیشل اکنامک زون ہونے کی وجہ سے صنعت کاروں کے لیے 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے اور صنعتی مشینری کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی پر ایگزمپشن اور دیگر مراحل شامل ہیں، جس کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گی۔ دھابیجی انڈسٹریل زون اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے پورٹ قاسم، سی پیک ویسٹرن لوپ، ML1 ریلوے لائن، دھابیجی ریلوے اسٹیشن اور نیشنل ہائی وے N5 سے منسلک ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے دھابیجی انڈسٹریل زون نہ صرف اندرون ملک بلکہ ہمسایہ ممالک میں سے بھی آسان رابطے کا ذریعہ ہے۔ میجر سروسز جس میں گیس کی پائپ لائن دھابیجی انڈسٹریل زون تک پہنچا دی گئی ہے۔ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 10 MGD واٹر سپلائی لائن کے کام کے لیے بڈز کال کر دی گئی ہے۔ میں بطور ڈیولپر حکومت سندھ اور تمام صنعت کاروں کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس پروجیکٹ کو وقت مقررہ سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس منصوبے کے آپریشن، مینجمنٹ اور دیگر اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پروجیکٹ مکمل ہونے کے 20 سال بعد بھی ہماری ہے۔ ان تمام سہولیات کو سینٹرلائز IT سسٹم کے تحت مانیٹر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو گرین انوائرمنٹ کے بین الاقوامی معیار کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں نکاسی آب، ماحولیاتی آلودگی، صاف پانی کی فراہمی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ہائیبرڈ انرجی سولوشن، سیکیورٹی سسٹم اور ایک گیٹڈ کمیونٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت بلکہ بے روزگاری کے خاتمے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ، اسپتال اور پارکس کی بھی تعمیر کی جائے گی۔ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بے روزگاری کے خاتمے اور ماہر افرادی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ اس منصوبے میں صحت کے معاملے پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جو کہ ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کے تمام تر قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
آخر میں ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کر سندھ گورنمنٹ اور ہماری حوصلہ افزائی کی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرے. شکریہ. بہت شکریہ محمد خان صاحب. میں آپ کے تھینک یو. پیشن، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، یہ تو طے ہے. I now like finally to ask the Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah Sahab, to take the stage and share his thoughts and visions with us and the entire audience. Ladies and gentlemen, a very warm round of applause, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرادی صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء، ممبرز آف دی ڈپلومیٹک کور، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، لوکل گورنمنٹ کے نیولی الیکٹڈ سارے ممبران، کراچی اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے میرے دوست، میرے میڈیا کے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت سالوں بعد میں اس کا قصہ بتاؤں، بلکہ میں کہوں گا میں لوگ 10 سال پہلے تک گئے ہیں، میں 50 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں، 55 سال پیچھے. اس دھرتی میں لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں، اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا، اور ان کی ایک تقریر ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. میں انگریزی میں وہ کہتا ہوں، ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں، what late Shaheed Zulfikar Ali Bhutto said was, and he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, as I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China. This was in 1967. اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے. آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا، کہاں سے ہوا. میں کسی اور کو نہیں، چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں، اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، اس وقت پریمیئر لیگ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لیگ کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا، اور اس کو چائنا نے اٹھایا، اور نہ صرف سی پیک بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا. اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا، اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ویژنری لیڈر چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری
کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی بجلی آئیڈیا دی. صدر زرداری کی ایک اور بجلی آئیڈیا تھی. انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹہ کے دوست بیٹھے, وہ سمجھ نہیں سکے اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا. نہیں تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹہ کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا, ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے. اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹہ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن اب یہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون, اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری آپ کو بتا دوں. 2016 میں جب جے سی سی ہوئی تھی بیجنگ میں, اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے, اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو, پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی جے سی سی میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے, جس میں سے ایک دھابیجی تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کی ہمیں شاید مہینہ پہلے ملی ہے. قاسم بتایا کہ ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے. ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی, بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے, فیڈرل لا ہے, جس کے تحت یہ ہونا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے, اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں زیڈ ٹی وی, اس کو بہت تیزی سے, جیسے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں, بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھٹہ کے لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت, خاص طور پہ زر مبادلہ کے, فارن ایکسچینج کے, اس کو اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا, اور کہیں صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا, ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, میرے خیال 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم میرے خیال ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, وہ جلد کمپلیٹ ہوگا, بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے اور پورا پاکستان کا ایکسیس, اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آتی ہے. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے, اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سمجھنے کو چھوٹا سا پائلٹ ہے, اس سے ہم اور بڑھائیں گے, اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے, تاکہ یہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے. اور ٹھٹہ ضلع جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرادی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے, کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے, اور آج وہ ادھر آئے, اور پھر انہیں مجھے پتا ہے کہ ٹریول کرنا ہے, انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پرائم منسٹر اس دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کو اناگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب
زیڈ کے بی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who's come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ایک ضرور ذکر کروں گا، میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی چھٹا ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس میں فیکٹ، اور اس کا 25% فیکٹر ہے. ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے. اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم. میں نے کیا، میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے، وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے، شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا، ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے، کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے، تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے، جس میں کیا ہے، جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا. انہوں نے ہمیں پی 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 میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں ساورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، خدا نہ خواستہ. مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں، مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے، ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ، ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے. آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں، چاہے ویسٹ دیکھ لیں، لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو 2 ایریاز ہیں، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم، میرے خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں، اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے. میرے خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے، ٹورزم کے لیے، رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے، خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے، قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے، وسیم صاحب چیئرمین رہے اس اتھارٹی کے، ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی، لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا، اس کا ذکر جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے، جب کہا گیا کہ یہ سی پیک سب جو ہے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے، جو ابھی دوبارہ کراچی کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سازشوں کا سب مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی، اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی رہے گی، اور جیسے میں نے کہا فیوچر پاکستان کا وہ سامنے بیٹھا ہے، اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اگلی منزلوں پہ لے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیے بھٹو، پاکستان زندہ باد. You know, over the years, I've grown accustomed to seeing the Chief Minister send his notes away and speak directly from his heart. And there's one thing I know, that he's very passionate about the province, about the country, a true patriot. And I hope that everything he says comes true, and there comes a time where I can talk about Karachi the way I used to. It's not that way anymore, sadly. All right, ladies and gentlemen, without any further ado, the moment I think you've all been waiting for. I know we've been waiting to hear from the chief guest. We'd like to hear his thoughts, his vision, and a little bit about the future of the province and the country. So please join me in welcoming to the stage the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zaradi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک بار پھر ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم دھابیجی میں کھڑے ہیں، اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کا ایک اور کامیابی کا منصوبہ آپ کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے وہ مت توڑا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بنایا گیا تھا. خاص طور پہ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے. اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ میں شروع کرتا ہوں تو صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان 9 یا 10 دورے چین کا کر رہا تھا. مگر اس 9 یا 10 دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا، اور اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا. ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپرومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وہ سارے 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا. ساتھ ساتھ
ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا، اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کاروباری سیکٹر ہے، جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا۔ تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا، جھرک ملاقاتیار برج کھڑا کر دیا جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک منصوبہ ہے۔ تھرکول کا ذکر ہوتا ہے، اور تھرکول میں جہاں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو بجلی گھر ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے، وہاں کول مائننگ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی، وہ 100% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اور ان سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گورننس کا اور آپ کا سروس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا، ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ تھر ہو چاہے وہ انفراسٹرکچر منصوبے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ مگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گورننس ہے، اس کو دنیا بھر میں پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں، جو اکنامک کا ادارہ ہے، جو انٹیلیجنس یونٹ جس کے شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، جس میں آپ کا تھٹا کراچی ڈور کیریج وے، جھلک مرکاتیار برج، تھرکول کا منصوبہ، اور آج کے بعد دھابیجی اسپیشل اکنامک زون آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں۔ ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رینکنگ جو ہے قاسم اپنا فون دے دے مجھے، آپ کا وائی فائی نہیں چل رہا ہے میرا۔ تو اس میں جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے دنیا بھر میں جو اوور آل ایشیا میں، ناٹ دنیا بھر میں، ایشیا بھر میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے چل رہے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، ان کو ریٹ کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے تھائی لینڈ، فلپینز اور دی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 رینک کر دیا ہے، اور بھارت کو نمبر 4، اور گجرات کو، گجرات اسٹیٹ جو بھارت میں ہے اور ان کا جو وزیر اعظم ہے ان کا تعلق وہاں سے ہے، نمبر 5، اور 6 نمبر پہ 6 نمبر از سندھ پروونس۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد نمبر 7 کا مقابلہ کے لیے بنگلہ دیش اور ویتنام دونوں جو ہیں وہ نمبر 7 کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور 9th پوزیشن جو اس منصوبے میں ہے وہ انڈونیشیا، کرگز ریپبلک اور پاکستان کو 90 نمبر کو اس رپورٹ کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جو ہے وہ ریٹ کیے گئے ہیں. تو اب دنیا بھی آپ کی کارکردگی کو مان رہی ہے اور پاکستان کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو مان رہی ہے. چاہے وہ اس صوبہ کا انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ اس صوبے میں خاص طور پہ صحت کے منصوبے میں ادارے ہو، چاہے وہ NICVD ہو، SIUT ہو، NICH ہو، چلڈرن ER میں جو آپ بچوں کے لیے چائلڈ ER پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، بہت سے ایسے منصوبے جو آپ صحت کے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ ایمرجنسی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو آپ پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کووڈ کے دوران کام کیا اور جس طریقے سے آپ نے سیلاب کے دوران میں کام کیا، پاکستان کے عوام یہ اب مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کردار کشی ہوتا تھا. اب ہم نے باقیوں کا دور دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ باقی کے مقابلے میں بہتر ہے. اور خاص طور پہ جب نوجوانوں کو ذمہ داری ملتا ہے تو پھر نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. میں ایک بار پھر خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہمارا جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سب مل کے دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا آج ہمارا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہا ہے. آپ سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ سفر مکمل ہوگا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور جیسے قاسم نے اپنا تقریر میں کہا، ہم زور دے رہے ہیں چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے ہو یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہو. ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا زور ہے کہ ہم نے اپنے مقامی لوگوں کو روزگار سب سے پہلے دینا ہے اور اس کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سکلز ضروری ہوگا جب تک یہ مکمل ہو جائے گا، جو بھی وہ سکل ضروری ہوگا یہاں کام کرنے کے لیے، وہ سکلز یہاں کا مقامی پاپولیشن کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا. یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. اور اس وقت پہ خاص طور پہ مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا زور ہے، مگر دھابیجی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، حکومت اور کاروباری طبقہ کے ساتھ مل کے ہم ایسے محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار مل سکتے ہیں اور ملک بھر کا جو معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو. دھابیجی کے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے، وہ CPEC کا بھی لائن میں ہم ہیں اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو ZKB کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے ہم تھٹہ اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں،
جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشیل کو کا فائدہ لے سکتے ہیں. یہ جو دھابیجی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر کے پی ٹی کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا. اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی. الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دھابیجی کا میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی لے کر آنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مل کے آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے، جو عوام کا مسائل کا حل ہے، وہ تیر کا نشان ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تیر کے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی کی طرف بڑھیں گے. شکریہ. I've requested our chief guest to remain on stage, and we're always pleased to hear the passionate promises for the province and the country. I'd like to ask the following people to join our honorable chief guest on stage. The first and foremost being Syed Murad Ali Shah Sahab, the Chief Minister Sindh, to be joined by Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, the Special Assistant to the Chief Minister Sindh, Mr. Mohammed Khan, the Chairman of ZKB DMC. Gentlemen, I'm calling out the names. Please find yourselves on stage. I'd like to ask the Chairman of SEZMC, that's the Sindh Economic Zone Management Company, Mr. Mohammed Wasim Sahab, to join us on stage. I'd like to ask the CEO of the Sindh Economic Zones Management Company, Mr. Abdul Azim Okeli, to join us on stage. And last but certainly not least, Mr. Mohammed Wasim Asghar, the CEO of ZKB CMC. Members of the media or press, آپ سب سے گزارش ہے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ویو کو بلاک نہ کریں. میں چاہوں گی کہ ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہیں وہ ایک شارٹ مومنٹو سیریمنی میں اسٹارٹ کریں. I'd like to ask Mr. Syed Qasim Naveed and Mr. Mohammed Khan to present a plaque to Mr. Bilawal Bhutto Zaradi, our chief guest. Here comes the plaque. بہت ساری تالیاں کراچی. Next, I'd like to ask Mr. Mohammed Wasim Sahib, the chairman of SEZMC, and Mr. Mohammed Khan, who is essentially the host for today, to present a plaque to our Honorable Chief Minister Sindh. میں ان جنٹلمین سے ابھی بھی درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ ہی رکیے گا. ہم 2 منٹ کے لیے گروپ فوٹوگرافس میں انڈلج کریں گے. I'd like to ask to be joined by the provincial ministers, please. Can I have the provincial ministers join us on the stage? Together.
Liaquat Sahab, Murtaza Wahab Sahab, Ali Hassan Zardari Sahab, Riaz Hassan Shah Shirazi Sahab. I hope I haven't missed anyone. All right. All right. Jokyo Sahab ko bhi main stage pe daawat dena chahungi. I'm not authorized to ask any more people to come onto the stage right now. Please आप लोग उस तरफ जाइएगा ताकि तस्वीर मुकम्मल हो. All right. जब मुझे photographers एक thumbs up sign देंगे, मुझे समझ में आ जाएगी कि your group photo is over. उसके बाद I'll ask some gentlemen to leave. And I'd like to call, can I please, Balawl Sahab, can I please ask you to come back onto the stage? The Sindh Economic Zone team would like to take a group photograph as well, if that's not too much trouble. All right. Aap log please baith jaiega. Sindh Economic Zone ki team ko, we already have the chairman on stage and the CEO on stage. Can I just have the SEZ team on stage, please? I've been asked to hurry. Let's make this as quick as possible. Please, jaldi. Bahut bahut shukriya. Oh, okay. Let's make this as quick and professional as possible, please. All right.